अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, मैं हूं सज्जाद हुसैन द एनालिस्ट चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ है, और जो मज़ीद केसेस आ रहे हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान कोरोना फ्री हो जाएगा 100%। और कुछ बातें आपके साथ आज के जो हालात हाज़रा के हिसाब से हैं हम शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो कोरोना वैक्सीन के बारे में जो एक अवामी तासुर पाया जा रहा है, जिस तरह से फ़ौरन कुछ रिसर्चर्स ने दावे किए हैं जिसके अंदर वैक्सीन के फेक होने का और एक तरह की स्लो पॉइजनिंग का उन्होंने तस्करा किया कि विद इन 2 इयर्स जो वैक्सीन जिन्होंने कराई है उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसके अंदर एक चीज़ आप याद रखें कि हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना वायरस बज़ात खुद अगर हम देखा जाए, अगर हम गौर करें, इसके ऊपर तफक्कुर करें, तो कोरोना वायरस का बेसिक मकसद यही था कि अवाम एक दुनिया के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाए। और अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इसके ऊपर यूरोपियंस, अमेरिकन्स, तमाम बर आज़म के जो लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, जो समझदार लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, जो इन चीज़ों की बारीकी को समझते हैं, और जो टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, इवन के जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई है, और इस तरह के बहुत सारे लोग, उनकी इसके ऊपर राय आ चुकी है। तो ये कहना बेजाना होगा कि ये प्रोबेबल एक मे बी अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो, लेकिन इन लोगों से जो कि इस आलमी दुनिया में या आलमी मार्केट के ऊपर बैठे हुए हैं, इनसे कोई चीज़ बैद नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने जो वैक्सीन अपनी आवाम को लगाई होगी वो किसी चेक और बैलेंस के थ्रू लगाई होगी, और हम अपनी हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें ख्वाब गफलत के अंदर मौत की या नींद की गोलियां हमें नहीं देंगी। सेकंड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा एक अभी वाक़या पेश आया एक यूट्यूबर का जिनका नाम असद तूर है। ये एक जर्नलिस्ट कह लें इनको आप, यूट्यूब के ऊपर अपना नज़रिया नुक्ता नज़र को पेश करते हैं। इस तरह बहुत सारे और भी लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असद तूर के बारे में हम ज़्यादा बज़ात खुद तो नहीं जानते, लेकिन जो बातें इनसे मंसूब की जा रही हैं और जो इन्होंने बातें पाकिस्तान के इदारों के साथ मंसूब की हैं वो तशवीशनाक हैं। लाजमी तौर के ऊपर एक यूट्यूबर के ऊपर हमला होता है और वो यूट्यूबर फ़ौरन ही उसका इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के ऊपर, ISI के ऊपर, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। पाकिस्तान का एक ऐसा नामवर इदारा है जिसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की कौम ट्रस्ट करती है। इससे फ़ौरन पहले, कुछ अर्सा पहले अगर हम देखें तो हमें पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर सहाफ़ी हामिद मीर का भी एक बयान हमारे सामने आता है। कराची में इनके ऊपर अटैक होता है और अटैक के फ़ौरन ही बगैर विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी प्रूफ, वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उनके ऊपर ये अटैक इंटेलिजेंस की तरफ से हुआ था। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। क्या ये रियल वाक़यात होते हैं? क्या इंटेलिजेंस इस तरह की हरकत में मुलविस हो सकती है? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ जो हैं वो अपने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के साथ ऐसा कर सकती हैं? या मुहिब वतन ना सही, हम कहते हैं आलाई कार हैं, अगर कोई आलाई कार है तो क्या उसके साथ इस तरीके से निपटा जा सकता है? तो ये बहुत अहम सवालात हैं जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स का एक बहुत बड़ा जो एक नेटवर्क है जो कि पॉजिटिवली पाकिस्तान की इमेज को बिल्डअप कर रहा है। अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, अगर हम टूरिज़म के हवाले से बात करें, अगर हम और जो दीगर पाकिस्तान के अंदर जो मसनूआत हैं या रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी टिप्स, टेक्निक्स और इवन कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात की जा रही है। तो यूट्यूब बज़ाते खुद एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक अच्छी और रियलिस्टिक चीज़ों को पेश कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त, जिस तरह से मैं खुद भी हूँ, मेरा चैनल द एनालिस्ट है और मेरा अपना इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और डे टू डे वर्ल्ड की करंट अफेयर्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट है। मैं बातचीत करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर नेशनलिज्म को क्यों नहीं बिल्डअप किया जाता। मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के हर इदारे को मजबूत क्यों नहीं किया जाता। मैं ये भी बात करता हूँ कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही इदारा जिंदाबाद क्यों है, पाकिस्तान के सारे इदारे जिंदाबाद क्यों नहीं हैं।
اور میں یہ بھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان فارن پالیسی اپنی آج تک کیوں وضع نہیں کر سکا، پاکستان کے اندر سول سیاسی جو ہماری تاریخ ہے وہ فیلیئرز سے کیوں بھری ہوئی ہے، ہماری جو پاکستان کی ملٹری اگر ہم بات کریں جو پولیٹکس کے اندر آتی ہے تو پاکستان کے اندر ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو کہ 3 اشروں پر محیط ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان آرمی کو اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر پولیٹکس کو جو پاکستان کی جو ریاستی باغ دوڑ ہے، سیاسی باغ دوڑ ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت پیش آئی۔ ہم اس کے اوپر ضرور بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک موقف میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان عناصر کو یا ان شواہد کو یا تاریخ کے ان اہم نکات کو اٹھانا ہے جہاں پر ریاست سے غلطی ہوئی ہے، جہاں میں سیاست میں، مذہب کے اندر یا انٹرنیشنل افیئرز کے اندر یا آئین پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، کبوتر کی طرح آنکھ نہ بند کی جائے اور ان مسئلے اور ان مسائل سے اپنے لیے بہتر آج کے لیے حل نکالا جائے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یوٹیوبر یوٹیوب کے چینل کو ایک منفی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک غیر ملکی اعلی کار بن کر پاکستان کے اندر مذہبی، سیاسی یا ایک پاکستان کا جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان آرمی اور ایک سویلین اداروں کا کلیش رہا ہے، جس طرح سے پاکستان آرمی کی جو ایک اس کی ایک پاپولیرٹی ہے اس کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان آرمی کو سویلین کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر وہ پروپیگنڈا کرے تو یقیناً یہ قابل مذمت ہے۔ وہ کوئی بھی یوٹیوبر ہو، وہ کوئی بھی ایون کہ یوٹیوبر تو ایک اتنا بڑا آپ سے کہہ سکتے ہیں انفلوئنسر وہ نہیں ہے، لیکن لوگ ظاہری بات ہے اس کے اوپر پک کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، معاشرے کے اندر یہاں سے انفارمیشن پھیلتی ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کا کیا کریں گے جو پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، پاکستان کے نظریات کے خلاف کام کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر کرپشن کرنا کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ پاکستان کے اندر کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر پی ٹی وی کو ہم دیکھتے ہیں، پی ٹی وی کا مزاج حکومت کے ساتھ بدل جاتا ہے، کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر یہ کام نہیں ہوتا رہا؟ کیا پاکستان کی سول اور ملٹری اداروں کے اندر یہ کام نہیں ہوتا رہا؟ کیا محب وطن پاکستانیوں کا جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا محب وطن پاکستانی ہر ادارے میں نہیں ہونے چاہیے؟ یقیناً ہونے چاہیے۔ اور اس یوٹیوبر کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر اس یوٹیوبر نے ریاست کے خلاف باتیں کی ہیں اور یہ ملوث ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر ریاست کو قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کس طریقے سے کس چینل سے کس پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف ایک جو ہم جسے کہتے ہیں 5th جنریشن وار کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ظاہری بات ہے قوانین ہونے چاہیے، وداؤٹ کوڈ آف کنڈکٹ کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ اور میں اب ایک چیز بڑی حیرت کی بات ہے کہ حامد میر صاحب نے تب بھی اس کے اوپر بات کی جب ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا، آج یہ طور صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اسد طور کے ساتھ، اور ایک بہت بڑی لابی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک یوٹیوبر کے اوپر کچھ لوگ اٹیک کرتے ہیں۔ نیور نو وہ کون لوگ تھے، ہو سکتا ہے وہ ملک دشمن عناصر ہوں، آپ کی ایجنسیز کو بدنام کرنا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی عالمی ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی بدنامی کا باعث بننا چاہتے ہوں۔ صحافت، آزادی رائے جسے ہم کہتے ہیں، جو صحافی کی جو ایک آزادی ہوتی ہے صحافت کی، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بار بار جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ایک 5th جنریشن وار کا ہمیں بار بار تذکرہ ملتا ہے۔ پاکستان کے تمام اداروں کی میں پوسٹیں پڑھتا ہوں تو ISPR بھی کہتا ہے 5th جنریشن وار ہے، ISI کے بھی جتنے بھی بلاگرز ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ ان کے اپنے آفیشیلز ہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ 5th جنریشن وار کی بات کی جاتی ہے کہ اسد طور نے یہ بات کی، یہ 5th جنریشن وار ہے۔ تحریک لبیک نے جو ایک واقعہ کرنے کی کوشش کی، احتجاج کرنا، وہ بھی 5th جنریشن وار ہے۔ اچھا، پاکستان میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مخالف جذبات پیش آتے ہیں تو آپ اس کو 5th جنریشن وار کا نام دیتے ہیں۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی، جو میں اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں تو میں اس کو یہ کہتا ہوں 5ویں نسل کی جنگ۔ اب معلوم نہیں، شاید ہم پاکستان کی 5ویں پیڑھی ہیں یا یہ ہے، یا انٹرنیشنلی کوئی 5th جنریشن وار کا کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ میں اس چیز کے اوپر بات کروں گا کہ پاکستان کو ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے،
ایک نیشن کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس 5th جنریشن وار کا جو کانسیپٹ ہے اس سے ہمیں نکل کے آگے جانے کی ضرورت ہے. 5th جنریشن وار کیا ہے؟ باہر کے لوگ، تمام ملکوں کی ایجنسیاں آپ کو، عوام کو پاکستان کے اداروں کے خلاف بھڑکاتی ہیں، پاکستان کے نظام کے خلاف، ریاست کے خلاف بھڑکاتی ہیں، پاکستان کی آرمی کے خلاف بھڑکاتی ہیں. کیا یہ 5th جنریشن وار کا کانسیپٹ ہے؟ اگر یہی کانسیپٹ ہے تو اس سے بہتر کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کو بلڈ اپ کریں، اور قوم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اسکولز آپ کے کھلے رہنے چاہیے، آپ کو وہاں پہ تعلیم و تربیت کا نظام کرنا چاہیے، اور اپنے دوست ہمسایہ ملکوں سے سیکھیں. آج ایران میں، آج چائنا کے اندر، آج کوریا میں، اور دنیا کے ہر باعزت، باغیرت اور باہمیت ملک کے اندر پاکستان میں عسکری تربیت دی جاتی ہے. کیا ہم اپنے آپ کو ایک جنگ میں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں موجود ہیں، تو کیا ہم اس کی وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے آج تک اس میں ہم نے اپنا کوئی عمل کیا کہ ہم نے اپنی قوم کو تیار کیا؟ کیا میری قوم، میرا بچہ عسکری تربیت سے واقف ہے؟ نہیں ہے. اس کو عسکری تربیت دیں، اس کو ڈسپلن کریں. اس کو پاکستان کا ہر شخص، اگر میں کہوں تو اس کو مجاہد ہونا چاہیے، اس کو ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، وہ خود دشمن کی جو سازشیں ہیں اس کو سمجھنے والا ہو. پاکستان کی جغرافیے کو خطرہ ہے، پاکستان کی نظریے کو خطرہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کی 30 سال حکومت میں رہنے والی پارٹی کے اوپر غداری کا الزام لگایا جاتا ہے. نون لیگ کے تمام اس وقت لیڈرشپ ان کی باہر بیٹھی ہوئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کی بات کی جاتی ہے، مہاجر قومی موومنٹ کی بات کی جاتی ہے، اس کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جاتی ہے، اس کی لیڈرشپ کافی عرصہ، اتنے عرصے باہر رہی. کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ مجھے بتائیں. اگر یہ سیاسی جماعتیں، اگر یہ پارٹیز، یہ سب اعلی کار ہیں، تو انہوں نے 5 سال، 10 سال، 20 سال انہوں نے پاکستان پہ حکومت کی ہے. تو ہمیں لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ادارے ہم کس پہ ٹرسٹ کریں. ہم پاکستان آرمی پہ ٹرسٹ کریں، ہم پاکستان کی انٹیلیجنس کے اوپر ٹرسٹ کریں، ہم پاکستان کی پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ کریں، ہم پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ٹرسٹ کریں، ہم پاکستان کی پولیس کے اوپر، پاکستان کی لیوز پہ رینجر کے اوپر ٹرسٹ کریں، ہم پاکستان کے کس نظام کے اوپر ٹرسٹ کریں. اگر میں بات کروں تعلیمی اداروں کی، تو تعلیمی ادارے تو اس وقت آپ کے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. آپ کے بلوچستان کے اندر، آپ کے سندھ کے اندر، آپ کے KPK کے اندر صوبائیت پڑھائی جاتی ہے، لسانیت پڑھائی جاتی ہے، آپ کے مدارس میں فرقہ واریت پڑھائی جاتی ہے. کہاں ہے پاکستان کی ایک قوم؟ اور آج ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہماری یونٹی نہیں ہے، ہماری ایک قومی سوچ نہیں ہے، ہمارا ایک قومی پلیٹ فارم نہیں ہے. صرف ہم لوگ جو ایک نعرہ لگاتے ہیں ایک عوام کے طور پہ، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، اور اس سے زیادہ ہم لوگ کوئی نعرہ نہیں لگاتے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آزادی رائے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں آزادی رائے کا کیا مطلب ہے؟ اسد طور کے اوپر حملہ ہوا، اگر اسد طور اس میں ملوث ہے تو اس کو کٹہرے میں لایا جائے. اور اس جیسے بہت سارے یوٹیوبرز ہم بھی جانتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی جو اس وقت جو جسے ہم کہتے ہیں امپلانٹ شدہ لوگ ہیں، وہ موجود ہیں. ان کی فائنینسنگ کہاں سے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، اس کے بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو کیا یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ ریاست پاکستان کے قوانین، کیا آپ ان کو امپلانٹڈ لوگ نہیں سمجھتے؟ کیا آپ ان لوگوں کو، اس طرح کی طرز فکر رکھنے والے لوگ جو کہ بہت زیادہ پاکستان میں منظم ہو چکے ہیں، جو نہ صرف آپ کی ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، اپنے اس طرح کے نظریات کو، میرا جسم میری مرضی، دنیا میں آج تک، شاید میں یورپ میں بھی رہا ہوں تو یورپ کے اندر میں نے یہ کانسیپٹ نہیں دیکھا. ہم نے یورپ کے اندر بھی کوئی وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک اپنے ان کی ایک دلیل ہوتی ہے. یہ کیا دلیل ہو گئی کہ جسم میرا ہے تو یہ میری مرضی ہو گئی؟ اور آپ پاکستان کے اندر، ایک اسلامی ریاست کے اندر، پاکستان کے ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر، ریڈ ایریا کے اندر کھڑے ہو کر آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ریاست ان کو کھڑی سن رہی ہے اس کو. وہاں پہ کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، وہ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پرامن گھروں کو چلے جاتے ہیں. کیا ریاست پاکستان اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہاں کی سڑکوں کے اوپر جو اسلامی ریاست کے قوانین کو چیلنج کیا جائے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. ریاست کو اس بارے میں سوچنا چاہیے.
ایک قوانین وضع کرنے چاہیے. دیکھیں آئیڈیالوجیکل بارڈرز ہمارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے کہ جیوگرافیکل بارڈرز ہیں. روح اور بدن کا رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر پاکستان کا جغرافیہ جس کی حفاظت پاک آرمی کر رہی ہے اگر وہ بدن ہے تو پاکستان کا نظریہ جو ہے نا وہ روح ہے جس کی حفاظت پاکستان کا دانشور کرتا ہے، پاکستان کا اسکالر کرتا ہے، پاکستان کا استاد کرتا ہے، پاکستان کے وہ محب وطن لوگ کرتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں. تو ہمیں ہر ایک ایریا کو امپورٹنٹ دینے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے واقعات تب تک ختم نہیں ہو سکتے کہ یہاں پہ ہم کس کو غدار کہیں اور کس کو محب وطن کہیں. اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ویور کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ بحث کریں. اگر میں اس پہ بولنے پر آ جاؤں تو پھر شاید ایک پاکستان کی پوری جو تاریخ ہے اس کا چیپٹر اگر ہم کھول کر دیکھیں تو شاید ہمیں محب وطن اس میں کوئی بھی نظر نہ آئے. ہر شخص نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے. انفارچونیٹ سین ہے. اللہ کے دیے ہوئے اس پیارے ملک میں، اس ملک عزیز پاکستان کے ساتھ غداری کی گئی ہے. غداری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تاریخ میں ان کے اوپر حاشیے لگ چکے ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں تاریخ ان کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے. اور ہمارا کام بحیثیت ایک یوٹیوب کے اوپر کام کرنے والے شخص کی حیثیت سے، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میرا یہ پیغام ہے کہ جو بھی لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، لیکن ایک طریقہ کار کو ضرور وضع کرنا چاہیے تاکہ اس میں فرق کیا جا سکے کہ یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات کیوں ہوئے، کس نے کیے، ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. اور میرا پیغام بینگ یوٹیوبر دا اینالسٹ چینل کے میں یہ ضرور کروں گا کہ کام آپ وہ کریں جس سے نیشن بلڈ ہو سکے، جو اپنی قوم کے لیے آپ کچھ کر سکیں، اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں، اور پاکستان سے آگے جا کے عالم اسلام کے لیے کچھ کر سکیں، اور بنی نوع انسان کے لیے کچھ کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ تمام پلیٹ فارم ضروری ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہیں. لیکن اگر آپ ان کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اعلی کار بنتے ہیں، تو میرے خیال میں اعلی کار کی دنیا میں کوئی ایسی خاص اس کی جگہ نہیں ہے. وہ اعلی کار رہتا ہے اور اعلی کار مر جاتا ہے، دنیا اس کو یاد نہیں رکھتی. اگر آپ پازیٹیو کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، دنیا آپ کو یاد رکھے گی، اچھے انداز میں آپ کو یاد رکھے گی اور آپ کا نام ہوگا، اور کوئی بھی محب وطن آپ کو غدار نہیں کہہ سکے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا میرا ریویو تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر بات کرتے رہیں گے. فی الحال میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے. حامد میر کے کراچی کے واقعے کے بعد سے یہ واقعہ ہے، اور ابصار احمد ہے، بہت سارے پاکستان کے جرنلسٹ ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں؟ اگر ان ریئل سینس کوئی غدار اس طرح کے موجود ہیں لوگ، تو وہ کیوں موجود ہیں؟ ان کو اتنا فری سپیس کیسے دیا گیا ہے؟ پاکستان میں اتنی ان کی فیم، اتنا ان کا چرچا، اتنا ان کا نام کیوں ہے؟ اس کے اوپر ریاست کو غور کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہمیں امید ہے پاکستان کی قوم جاگ رہی ہے، اور پاکستان کو کوئی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، اور ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وعلی